सॉरी आज मैं लेट हो गई थोड़ा सा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वाली चलें ठीक है, हम शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने सूरह ज़ारियात पढ़ी थी। ये सूरह ज़ारियात का जोड़ा है सूरह तूर, और बहुत इब्तिदाई सूरतों में से है, और आम तौर पे बड़े शौक़ से बच्चे जो है ना इसको याद भी करते हैं और इसको फिर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी पढ़ते हैं, क्योंकि तेज़ तेज़ चलती है और बहुत ज़्यादा तेज़ रिदम है इसमें। हालांकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा सज़ाओं का जिक्र भी आता है, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है वो बढ़कर है। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूरी व किताबिम मस्तूरी व रक़्क़िम मंशूरी वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाबा रब्बिका लवाक़े। इतनी कस्में जो खाई गई हैं वो किस बात पे खाई गई हैं कि अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। तो अब देखते हैं कि कस्में क्या हैं। वत्तूर, कसम है तूर की। तूर से मुराद वैसे तो कोई भी पहाड़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पे मुराद है वो पहाड़ जिस पर के हज़रत मूसा को तजल्ली हुई, जहाँ पे हज़रत मूसा ने कलाम किया अल्लाह ताला से, और एक ऐसी खुली किताब की जो रक़ीक़ जिल्द में लिखी हुई है। आगे से पहले हम सिर्फ इतना पढ़ते, किताब में मस्तूर, लिखी हुई तहरीर। तो लिखी हुई तहरीर से मुराद भी फिर तौरात है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान मिला वो वही के ज़रिए उनकी रूह पे नाजिल हुआ, लेकिन हज़रत मूसा को जो किताब मिली थी वो उनको लिखी हुई मिली थी। फिर रक़्क़िम मंशूर, कुशादा जिल्द में लिखी हुई, कुशादा झिल्ली में लिखी हुई। पहले हर चीज़ पे लिखा जाता था ना, जो चीज़ भी मिल जाती, खालों पे लिखा जाता था और दरख्तों की चाल पे लिखा जाता था। उस वक्त पेपर तो इजाद नहीं हुआ था, तो खुली हुई जिल्द में लिखी हुई किताब। वल बैतुल मामूर, बैतुल मामूर के बारे में भी दो राय हैं। एक राय तो ये है कि खाना काबा के ऊपर ही एक घर है जहाँ पे फरिश्ते तवाफ़ किया करते हैं, उसको बैतुल मामूर कहा गया। डॉक्टर साहब का कहना है कि मेरे ख्याल में दुनिया को अल्लाह ताला ने भरा हुआ घर करार दिया है, क्योंकि इसके बाद फिर ऊंची छत का जिक्र आ जाता है, तो छत के साथ फिर कोई ना कोई इमारत होनी चाहिए ना। तो वो क्या है, बैतुल मामूर, भरा हुआ घर, आबाद घर, और उससे मुराद जो है वो दुनिया है। और मौजज़न समंदर की कि तेरे रब का अज़ाब ज़रूर वाक़े होने वाला है जिसे कोई दफ़ा करने वाला नहीं। वो उस रोज़ वाक़े होगा जब आसमान बुरी तरह डगमगाएगा। अब इसकी क्या कैफियत होगी हम नहीं समझ सकते कि वो किस तरह डगमगाएगा, और पहाड़ उड़े फिरेंगे। तबाही है उस रोज़ उन झुटलाने वालों के लिए जो आज खेल के तौर पर अपनी हुज्जत बाजियों में लगे हुए हैं, जिस दिन उन्हें धक्के मार मार कर नारे जहन्नम की तरफ ले चला जाएगा। उस वक्त उनसे कहा जाएगा, ये वही आग है जिसे तुम झुटलाया करते थे। अब बताओ ये जादू है या तुम्हें सूझ नहीं रहा? जाओ अब झुलसो इसके अंदर, तुम ख्वाह सब्र करो या ना करो तुम्हारे लिए यकसा हैं, तुम्हें वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल कर रहे थे। यानी कि उनकी क्या एतराज़ था कि हाँ भाई जादू है, मसूर है, साहिर है, उसका जवाब दिया जा रहा है कि तुम्हें जादू लग रहा है, अब ये जो जहन्नम है, जाओ अब इसका मज़ा भी चखो। मुत्तकी लोग वहाँ बागों और नेमतों में होंगे, लुत्फ़ ले रहे होंगे उन चीज़ों से जो उनका रब उन्हें देगा, और उनका रब उन्हें दोज़ख के अज़ाब से बचा लेगा। उनसे कहा जाएगा, खाओ और पियो मज़े से अपने उन आमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, और हम खूबसूरत आँखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद भी किसी दर्जा ईमान में इनके नक्शे कदम पर चली है,
ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے. کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, کتنا خوبصورت وعدہ ہے. اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو تمہارے سارے بچے جو نا 40 نمبر کی جنت میں ہیں تو تم اتر کے نیچے چلے جاؤ, یہ نہیں کہا جائے گا, بلکہ 40 والوں کو جو ہے وہ 95 نمبر کی جنت پہ لایا جائے گا. تو ان کے عمل میں کوئی گھاٹا نہ دیا جائے گا. ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہنے, ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے. وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے, یعنی اٹکیلیاں کر رہے ہوں گے کہ کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو دوسرا پہلے سے ہی ہاتھ بڑھا کے اس کو اٹھا لے گا, جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی, یعنی ایسی شراب جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی اور نہ بد کرداری. اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہیں. یہاں پہ ہے کأنہم لؤلؤ مکنون, اور ایک جگہ پہ ہے کہ وہ اسی ایج کے رہیں گے. بعض اوقات ہم کسی چھوٹے بچے کو لے کے ٹرین کرتے ہیں اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے, یا تو وہ خود ہی چلا جاتا ہے, یا پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ ہمارے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہا. تو وہاں پہ انہی کے لیے مخصوص ہوں گے. ہر ایک کو الگ سے اٹینڈنٹ دیے جائیں گے. ہو رہی ہے ریکارڈنگ؟ جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو کنٹینیو کروں. تو جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے کہ انہیں مطلب مطلب بلانا نہیں پڑے گا کسی کو, بلکہ وہ مسلسل ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے. ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. یہ بڑی ایک آیت ایسی ہے جس کے مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اگرچہ ہم خوشی کے ساتھ اپنے گھر میں زندگی گزارتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ, لیکن پھر بھی خدا کا ڈر ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہتا تھا. ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے. دوسرا یہ کہ گھر والے ہمیں مجبور نہ کر دیں کہ ان کی خوشی کی خاطر ہم کوئی ایسا کام کر گزریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. تو ایک معنی یہ بھی دل کو لگتا ہی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈر کر رہتے تھے کہ کہیں وہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام نہ کروا لیں اور ہم ان کی محبت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھول کر کوئی کام کر بیٹھیں. آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جلسات دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے تھے. وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے, نہ تم کاہن ہو نہ مجنون. کاہن ہوتے تھے جو لوگوں کو مستقبل کے واقعات بتاتے تھے اور گنگناتے ہوئے زو معنی لفظ کہتے, اگر بات ایسے ہو جائے ہاں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا, اور اگر دوسری طرح ہو جائے تو وہ اس کی طرف کہتے ہاں میں نے تو تمہیں یہی کہا تھا, میرا تو یہی مطلب تھا. تو نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون کہ آپ کو جو باتیں بتا رہے ہیں چونکہ لوگوں کے لیے وہ اجنبی باتیں ہیں تو اس لیے آپ کو وہ پھر مجنون سمجھتے ہیں. تو آپ ایسے نہیں, اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں, کہ ایسا شاعر ہے کہ لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, کہیں یہ مرمر آ جائے تو یہ مصیبت ہمارے معاشرے سے ختم ہو. گردش ایام سے مراد یہ ہے کہ ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں, یا در حقیقت یہ اناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں کہ میری تعلیمات پر غور و فکر کر کے سچ تک نہیں پہنچتے اور اس کو چٹکیوں میں اڑا رہے ہیں. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں؟ یعنی ہر چیز تو پیدا ہوتی ہے, کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے, تو یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں, یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟
کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ یعنی کہ ان کے پاس تو وہی چیز ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, باقی چیزوں پر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ کا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کوسچن کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ کچھ سوچیں. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں, اور ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کھلی دلیل. کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ڈانٹ رہے ہیں, مسلسل ڈانٹتے جا رہے ہیں. کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. جیسے کہتے ہیں نا کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں وہ خود ہی گرتا ہے, تو یہ بھی اسی چال کے پھیر میں خود آ جائیں گے. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہے جو عمڈے چلے آ رہے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے, جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا, اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں. اور وہ عذاب کیا تھا؟ یہاں پہ تو ذکر ہو رہا ہے نا جنگ بدر کا, کہ جنگ بدر میں یہ جو ہیں وہ مارے جائیں گے اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا, لیکن جنگ بدر سے پہلے بھی ان پر ایک عذاب جو تھا وہ قحط کی صورت میں آیا تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو, تم ہماری نگاہ میں ہو. تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو, اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی. اب یہاں ستاروں کا ذکر آخر میں آیا اور اب جو ہے سورت ہی شروع ہو گئی ستارے کے ذکر سے. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا. یہاں اصل میں تو لفظ اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے گرا, لیکن ترجمے میں پھر اس کو کہا گیا کہ یہ غروب ہوا. تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. کہ تارا تو گر سکتا ہے لیکن تمہارا جو نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے منتخب کیا ہے وہ نہ بہکا ہے اور نہ بھٹکا ہے. جیسا کہ تم سمجھتے ہو وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا, یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے, اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے. مراد حضرت جبرائیل نے جو بڑا صاحب حکمت ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جب کہ وہ بالائی افق پر تھا, پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی. اب یہ کہاں کا ذکر ہو رہا ہے؟ پہلی اور 2 دفعہ حضرت جبرائیل سے کیسے حضور کی ملاقات ہوئی وہ نہیں ہم جانتے. یہ پہلی وحی اور دوسری وحی آنے کے بعد کافی لمبا وقفہ جو تھا وہ آیا جس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. بہرحال وحی میں رکاوٹ آئی اور پھر حضور پہ یہ وقت بہت مشکل تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے جب یہ غار حرا سے اتر رہے تھے تو آواز سنی یا محمد, تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نظر نہ آیا. پھر تھوڑا آگے بڑھے پھر آواز آئی یا محمد, پھر ادھر ادھر دیکھا. عام طور پہ اوپر بندہ کم ہی دیکھتا ہے. پھر جب تیسری دفعہ آواز آئی تو انہوں نے جب اوپر دیکھا تو اوپر پھر وہ حضرت جبرائیل سارے افق پہ پھیلے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر تھے, اور وہ پھر اتنے قریب آئے کہ حضور کے درمیان اور ان کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ. اب کمان میکسیمم اتنی ہوتی ہے نا, تو 6 فٹ کا فاصلہ رہ گیا. اور اس کے بعد پھر
انہوں نے جو وحی پہنچانی تھی وہ وحی پہنچائی، اور وہ سورہ مدثر تھی، یعنی سیکنڈ وحی تھی. پہلی وحی کے بعد وقفہ آیا، پھر سورہ مدثر لے کے تو حضرت جبرائیل آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 دفعہ ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے. ایک تو یہ واقعہ، دوسرا واقعہ جب وہ معراج پہ گئے تھے تو حضرت جبرائیل ان کو اپنی اصل شکل میں اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، تو وہ واقعہ بھی یہاں پہ آئے گا. اچھا جی، تو تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. کیا اب تم اس چیز پر اسے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی جب بھی کسی نے سنا اس بات کو کہانی وہم ہوا ہوگا. ایسے ہی وہ جھٹپٹے کا وقت تھا نا، تو سائے اور روشنی مل کے اس طرح کی شبیہیں بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس نے اپنے بات سے پاس سے اس میں اضافہ نہیں کیا، وہی کچھ بتایا ہے جو کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تم اس چیز کو جھٹلاتے ہو یا اس سے جھگڑتے ہو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اس کے علاوہ جب ادھر جبل نور کا ذکر بھی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، تو اوپر آپ کہہ رہی ہیں حضرت جبرائیل، ہاں یہ اسی وقت کا ذکر ہے نا. جبل نور کا. ہاں اب یہ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ دوسری دفعہ کب انہوں نے ان کی اصل حالت میں دیکھا. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. یعنی کہ وہ آپ کو خانہ کعبہ سے لے کے آسمانوں پہ گئے اور ایک خاص مقام پر جا کے رک گئے، اور وہاں پہ سمبولیکلی ایک بیری کا درخت تھا کہ اس سے آگے انہوں نے کہا کہ میں 1 انچ بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اب آگے آپ کو خود ہی جانا ہے. اور اسی کے پاس جو ہے وہ جنت الماوا ہے، یعنی کہ 7ویں آسمان پر. اور وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا. دنیا میں بھی وہ آیا کرتے تھے، لیکن واہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. اور واہیہ کلبی ایک بہت خوبصورت صحابی تھے، اور اس میں ہمیں ایک حدیث جبرائیل ہم سب نے سنی ہوئی ہے کہ انہوں نے آ کے سوال کیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی، اور احسان کیا ہے. یہ 4 سوالات کیے تھے. اور پھر جب وہ چلے گئے تو بہت حیران تھے صحابہ کرام، کون ہے یہ شخص؟ اگر یہ مدینہ کا ہوتا تو ہم اس کو پہچانتے ہوتے، لیکن اگر وہ باہر سے آیا ہے تو اس کے بال اور اس کا لباس بالکل صاف ستھرا ہے، تو کون تھا یہ شخص؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے کہ ایمان تم پہ واضح ہوا ہے کہ نہیں، کہ اس کی تعلیمات تم تک صحیح پہنچی ہیں کہ نہیں، تمہارے دل تک صحیح طور پر اتری ہیں کہ نہیں. تو اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کہ چھا رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ تجلیات ہوں گی جن کو نہ بیان کیا جا سکتا اور نہ ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن نہ آنکھ چندھیائی، نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھو دیا گیا تھا نا معراج پر جانے سے پہلے، تو ان کے دل میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ ان تجلیات کو دیکھ کے انہوں نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی یا اپنے آپ کو چھپا نہیں لیا. وہ دیکھ سکتے تھے ان تجلیات کو، لیکن انہوں نے ادب سے کام لیا. مثال کے طور پر ہم کسی کے گھر جائیں تو چاہیے ایسے نہیں کیا کہ اب میں آیا ہوں تو میں سب کچھ دیکھا، لیکن تمیز کے ساتھ اور ادب کے ساتھ. تو نہ حد سے متجاوز ہوئی، ادب کے ساتھ انہوں نے دیکھا جو کچھ بھی دیکھا. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے نشان دکھائے، یعنی کہ واقعات دکھائے. اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا؟ یہ 3 دیویاں تھیں جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی حقیقت پر غور کرو. کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یعنی یہ کہتے تھے لات جو ہے وہ اللہ کا فیمیل مطلب مؤنث، اللہ سے لات، اور عزیز سے عزا، اور منات منان سے جو ہے وہ منات. کہ تم نے ان کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے.
दरअसल ये कुछ नहीं है मगर बस चंद नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। हकीकत ये है कि लोग महज वहम गुमान की पैरवी कर रहे हैं और ख्वाहिश नफ्स के मुरीद बने हुए हैं, हालांकि उनके रब की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है, यानी कि कुरान आ गया है। इंसान जो कुछ चाहे उसके लिए वही हक है, यानी जो उसकी विश होती है उसी को ही वो समझता है कि सबसे सही बात यही है। दुनिया और आखिरत का मालिक तो अल्लाह है। आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी शफाअत कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक में उसकी इजाज़त ना दे जिसके लिए वो कोई अर्ज़दाश्त सुनना चाहे और उसको पसंद करे। ये आयतल कुर्सी जो है ना उसको अपने जहन में ले आएं कि अल्लाह ताला सिफारिश की इजाज़त जिसको देंगे और जिसके लिए देंगे वही सिफारिश कर सकेगा। खुद से खुद कोई नहीं आके अल्लाह ताला के आगे खड़ा हो जाएगा। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो फरिश्तों को देवियों के नाम से मौसूम करते हैं और हालांकि इस मामले में का कोई इल्म इन्हें हासिल नहीं है। वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं और गुमान हक की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। हकीकत हकीकत है, गुमान गुमान है, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकती। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हमारे ज़िक्र से मुंह फेरता है और दुनिया की ज़िंदगी के सिवा जिसे कुछ मतलूब नहीं है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इन लोगों का मुबल्लिग़ इल्म यानी सोर्स ऑफ इल्म या इनके इल्म की रसाई बस यही कुछ है, यानी आपके पास जो वही आ रही है वो तो अल्लाह की तरफ से आ रही है, इल्म आ रहा है अल्लाह की तरफ से आ रहा है। तो इंसान का जहन उस वक्त 1400 साल पहले कितना खुला हुआ था, कितनी उसने इजादें की थी या कितनी उसने डिस्कवरीज की थी, लिमिटेड ही थे ना। तो और अभी भी क़यामत तक जितना मर्जी इंसान इल्म हासिल कर ले लेकिन अल्लाह के इल्म के मुकाबले में तो वो कोई हैसियत नहीं रखता। तो हुज़ूर से कहा जा रहा है कि इनको इनके हाल पर छोड़ दो, इन्हें तो बस सिर्फ दुनिया का इल्म ही चाहिए। ये बात तेरा रब ही ज़्यादा जानता है कि उसके रास्ते से कौन भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पर है, और ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ का मालिक अल्लाह ही है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके अमल का बदला दे और उन लोगों को अच्छी जज़ा से नवाजे जिन्होंने नेक रवैया इख्तियार किया है, जो बड़े बड़े गुनाहों और खुले खुले कबी अफ़आल से परहेज़ करते हैं। यानी अगर कोई शख्स अपने आप को रोके रखता है गुनाह कबीरा से और फुहश से, फहाशी के कामों से, और इंसान होने के नाते उससे जो गलतियां और ख़ताएं हो जाती हैं तो अल्लाह ताला उनसे फिर दरगुजर करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप धड़ल्ले से जो है वो छोटे छोटे गलत काम करने शुरू कर दो, क्योंकि छोटे काम की तकरार भी उसको बड़ा बना देती है। ठीक है, तो बड़े गुनाहों से भी बचते रहो और कोशिश करो कि दुनिया में गलतियां ना करो, कोई ऐसा काम ना करो जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने। इल्ला ये कि कुछ कसूर उनसे सरजद हो जाएगा, कि यानी कि अनइंटेंशनली उनसे कोई अगर गलती और ख़ता हो जाती है तो अल्लाह ताला फिर उनको माफ़ कर देगा। बिलाशुबा तेरे रब का दामने मग़फ़िरत बहुत वसी है, वो तुम्हें उस वक्त से खूब जानता है जब उसने ज़मीन से तुम्हें पैदा किया। यानी कि अभी तुम्हारा वजूद भी नहीं था, तुम्हारा वजूद कहाँ था? मिट्टी में रला मिला था, वो मिट्टी में से निकला फल तुम्हारे माँ बाप खाते और उनके अंदर वो ताकत आती जो तुम्हें प्रोड्यूस करने का सबब बनती। तो अल्लाह ताला तो उस वक्त से तुम्हें जानता है कि मिट्टी के कौन से ज़र्रे से तुम पैदा होगे, और जब तुम अपनी माँओं के पेटों में अभी जनीन ही थे, बस अपने नफ्स की पाकी के दावे ना करो, वही बेहतर जानता है कि वाकई मुत्तकी कौन है। कुछ लोग होते हैं ना, मैं तो बड़ा नेक इंसान हूँ, मेरा तो हर मामला जो होता है ना बिल्कुल सीधा होता है। तो अपनी बहुत से लोग कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने मना किया है
کہ اپنی پاکیزگی کے قصے خود نہ بیان کرو، بلکہ یہاں تک روکا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی ججمنٹ نہ دو. اس بات کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ میرے خیال میں وہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، لیکن ڈٹ کے نہیں وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، ایسے نہیں آپ کہہ سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا نیک آدمی ہے. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک نیک آدمی ہے. اور اسی طرح اپنے نفس کے بارے میں بھی کہ میں تو ایسا ہوں اور میں تو ایسا ہوں. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا. اب ویسے تو یہ جنرل بات ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی لیکچر سنتا ہے، کوئی درس سنتا ہے، دل متاثر ہوتا ہے اور چند دن کے لیے وہ مائل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف، سخاوت بھی کرتا ہے اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد واپس اپنی پرانی ڈگر پر آ جاتا ہے. یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو اشارہ ہے وہ مغیرہ بن ولید کی طرف ہے کہ وہ واقعی کون تھے؟ مغیرہ بن ولید، خالد بن ولید کے والد. تو وہ مائل ہوئے لیکن پھر وہ رک گئے. پھر تھوڑا سا دے کر، اس میں پھر وہ ایک کہانی بھی بتائی جاتی ہے، لیکن اب اگر ہم کہانیوں میں پڑھیں گے تو پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے. اس میں کتنی ساری کہانیاں ہیں جو میں نے مس کی ہیں، کیونکہ پھر وہ ریگولر کلاس میں سنائی جا سکتی ہیں، اس میں نہیں. اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت دیکھ رہا ہے؟ یعنی کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ اس کو نجات مل جائے گی. کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ کیا تھا وفا کا حق؟ کہ اللہ نے کہا بیٹا ذبح کر دو، تو بیٹا ذبح کرنے چلے گئے، تو اس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اور یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے، اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی. یعنی جو کچھ وہ کوشش کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہو جاتی، وہ دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی. اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اس کے ذمے ہے. کیونکہ دنیا میں نیک لوگ آزمائشوں میں زندگی گزارتے ہیں، وہ ظلم و ستم سہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، تو ان کی نیکی کا بدلہ انہیں دنیا میں تو دیا جا ہی نہیں سکتا. اس لیے لازماً اللہ تعالیٰ کو ایک اور دنیا بنانی چاہیے جس میں کہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر ملے اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ. اور اس میں وہ مثال ہے لاہور کے ایک بندے کی جس نے 100 بچوں کو قتل کیا، پھر اس نے خودکشی کر لی. لیکن اگر وہ خودکشی نہ کرتا، اس کو سزائے موت دی جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ تو ایک بچے کی سزا تھی نا، باقی 99 بچوں کی سزا اس کو کہاں دی جا سکتی تھی؟ نہیں دی جا سکتی تھی. تو اس کے لیے ایک الگ دنیا ہونی چاہیے جہاں پہ اس کو 99 قتلوں کی سزا بھی دی جا سکے. اور یہ کہ خودکشی کر کے اپنے لیے دوہری سزا بنا لی. ہاں، وہ الگ سے اور سزا بنا لی. شاید وہ دنیا کی سزا بھگت کے توبہ کرتا تو آخرت میں اس کو معافی مل جاتی، شاید. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شیرا کا بھی مالک ہے. شیرا ایک ستارے کا نام تھا جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شیرا خود سے خود جو ہے وہ اومنی پوٹنٹ نہیں ہے، کہ ہر طاقت کا مالک نہیں ہے، وہ تو خود پیدا ہوا ہے ستارہ. تو اس سے کیا تم اپنا رب بنا کر اس سے اپنی دعائیں مانگتے ہو، اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو. تو یہ کہ وہی شیرا کا بھی رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا،
پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا، یعنی کہ عذاب۔ بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، یعنی کہ ایک ڈراوا ہے، اور اسے پہلے بھی اور ڈراوے آ چکے ہیں۔ آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ بالکل سامنے کھڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور قیامت ایسے ہیں، اور انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر دیا۔ اس میں ایک دو معنی آتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں، کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسرا اس میں جو میسیج ہے وہ یہ کہ زمین کی اتنی زندگی ختم ہو گئی ہے دنیا کی، اور بس اتنی سی زندگی جو ہے وہ باقی ہے۔ تو کتنی تھوڑی زندگی باقی ہے نا۔ تو آنے والی گھڑی قریب، یعنی ساعت، ٹوٹ پھوٹ کی گھڑی جو ہے وہ قریب آ لگی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ یہ پہلی صورت ہے جو خانہ کعبہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اور اتنی اس کو اگر اچھی قرات میں سنیں تو ایک سما بن گیا، اور سب لوگ جو تھے وہ بت بنے ہوئے اس کو سن رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو سب کے سب نے سجدہ کیا، مشرکوں نے بھی اور سب نے۔ اور پھر جب یہ مشرکوں کو ذرا ہوش آیا اور جب وہ ادھر ادھر نکلے تو سب نے ان کو خوب لان تان کی کہ تم نے محبت کے ساتھ سجدہ کر دیا اللہ کو۔ میں کہا نہیں، اللہ کو تو نہیں کیا۔ وہ جب پڑھ رہے تھے نا تو انہوں نے کہا لات، منات اور عزا ایسی دیویاں ہیں جن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو ہم نے کہا کہ اب ہمارے اور محمد میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے سجدہ کیا تو ہم نے بھی کر لیا۔ اور یہی سجدے کی بات جب حبشہ پہنچی تو لوگوں نے یہ سمجھا، مطلب یہی پہنچی کہ قریش مکہ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ واپس آ گئے کہ چلو بھئی اب تو سب لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن آ کے پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ دوبارہ واپس گئے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ جو تھے وہ پھر حبشہ چلے گئے۔ تو یہ اتنی زیادہ متاثر کن صورت ہے، اگر اس کو اچھی پڑھتے ہوئے بھی بڑا مزہ آتا ہے، عام بھی پڑھیں تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن اچھی قرأت کے ساتھ اگر ہم سنیں تو بہت ہی زیادہ لطف آتا ہے۔ اب یہ پہلی تھی نجم، ستارہ۔ ستارے کے ساتھ کیا جوڑا ہوتا ہے؟ قمر۔ اب ساتھ قمر کا ذکر آ گیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی معجزہ تو نہیں دیا گیا تھا جیسا کہ حضرت موسیٰ کو یا حضرت عیسیٰ کو معجزے دیے گئے تھے، لیکن ان کی کرامات تھیں، جیسا کہ کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ پانی کے برتن میں انگلی رکھتی اور پورے لشکر نے پانی پی لیا اس سے۔ اس طرح کے بہت سے کرامات ان سے ظاہر ہوئے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی ان کی کرامت تھی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں یہ ویسے ہی ایک فنومینا تھا۔ تو عام طور پہ تو ایسے فنومینا نہیں ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے منا میں تھے، اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کرامت دکھائیں، تو آپ نے انگلی اٹھائی اور پھر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، اور چاند کا ایک ٹکڑا مشرق اور ایک مغرب کی طرف چلا گیا، اور پھر تھوڑی دیر تک وہ رکے رہے اور اس کے بعد آ کے جڑ گئے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ کسی نان مسلم کے بارے میں، اب پتہ نہیں بعض اوقات لوگ کہانیاں بھی بنا لیتے ہیں، لیکن بہرحال ایسی کہانی دل کو اچھی لگتی ہے، وہ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ کسی نے کسی نان مسلم کو ایک قرآن تحفے کے طور پہ دیا، اور اس نے جب قرآن کھولا تو یہ نکل آئی، تو اس میں تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا بکواس ہے، اور قرآن کو رکھ دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو جو لیٹسٹ آئی تھی مشن چاند سے، تو ان کا جو ایسٹروناٹس تھے ان کا انٹرویو لگا ہوا تھا، تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم نے چاند کو دیکھا کہ اس کے درمیان میں ایک ایسا نشان ہے کہ کسی وقت چاند جو تھا وہ دو ٹکڑے ہوا اور پھر آ کے جڑ گیا۔ اس پر وہ بندہ جو تھا وہ متاثر ہوا، اس نے قرآن کو ڈھونڈا اور اس نے پھر جو تھا اسلام کو قبول کیا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہانی ہے یا واقعی درست بات ہے، لیکن آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوا، اور اسی
طرح کہا جا رہا ہے کہ مالابار، اب مجھے نہیں پتا مالابار شاید سری لنکا میں ہے، وہاں کا بادشاہ اتفاقاً، اب یہ ہے کہ سارے لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا، لوگ تو سوئے ہوئے ہوں گے، اور سارے اب ہم اگر نہیں بھی سوئے ہوئے تو آسمان پر ٹک ٹکی دیکھتے ہیں چاند کو، دیکھا 1-2 منٹ دیکھا، اپریشیٹ کیا، 5 منٹ دیکھ لیا، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ گئے. ٹائم ڈفرنس بھی ہے، تو ضروری نہیں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ تو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے اور نہیں دیکھا. لیکن جو مالابار کا بادشاہ تھا اتفاقاً اپنے محل کی چھت پر چڑھا ہوا چاند کو دیکھ رہا تھا، اس نے پھر دیکھا چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے، پھر اس کو جڑتے ہوئے، اور پھر جب اس کو بتایا گیا کہ اس طرح سے یہ واقعہ صحرا میں ایک شخص ہے، اس کے اشارے سے ہوا، تو وہ پھر ایمان لایا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہانی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ واقعی دیکھا گیا. کون سی جگہ پہ؟ ڈاکٹر ذاکر، ہاں نہیں، جگہ سب کانٹیننٹ میں، سب کانٹیننٹ، ہاں مالابار جو ہے میرا خیال ہے کہ سری لنکا میں ہے یا کسی آس پاس کے جزیرے میں. کہہ رہے ہیں ان کی کتابوں میں کسی میں نا ذکر ہے اس چیز کا کہ یہ آبزرو کیا گیا تھا، یہ آبزرو کیا گیا تھا. اب ہم پڑھتے ہیں. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفسی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو کہ اپنی انرجی اور اپنا وقت ان پر ضائع نہ کرو، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کی طرف اپنی توجہ کرو. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی جب وہ سور پھونکا جائے گا اور حکم ہوگا کہ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں حاضر ہو جاؤ، تو کیا ہوگا؟ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے. انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا، یعنی کہ ان کے ساتھ بہت بدسلوکی کی گئی. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے. تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، یعنی کہ پوری قوم کو غرق کرنا. اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، یعنی کہ کشتی پر، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. یعنی کہ جب لوگ کسی بندے کو تنگ کرتے ہیں ناجائز، تو اللہ تعالیٰ خود ان سے بدلہ لیتا ہے. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے. پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. بس دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے. پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ایک پوسٹ بھی بھیجی تھی نا مکہ میں بھی سخت طوفانی ہوا، تو تصویریں لوگوں نے بھیجی تھی کہ کس طرح وہ پھسلتے پھسلتے دور دور تک گرتے جا رہے تھے، کہ اتنی تیز ہوا تھی کہ کوئی ٹھہر نہیں سک رہا تھا. پتہ نہیں آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہیں وہ تصویریں.
اب آ گیا سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ بالکل یہی باتیں حضور سے بھی لوگ کہتے تھے نا۔ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ شیخی خورا، برخود غلط کا مطلب ہے شیخی خورا۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ یعنی کہ جب کھیت کاٹ لیا جاتا ہے تو جانوروں کو ان پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، کچھ چارہ وہ کھاتے ہیں اور کچھ کو وہ رونتے ہیں، تو اس طرح روندے ہوئے یہ پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی اور جانوروں کے لیے کوئی پانی نہیں بچتا تھا۔ پھر دوسرے دن وہ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے، اور لیکن ایک جگہ پہ پھر میں نے پڑھا کہ وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ وہ پوری بستی کے لیے بھی کافی ہو جاتا، لیکن شکر کا جذبہ تو تھا نہیں نا، ان کو بس یہی تکلیف تھی کہ ہمیں ایک دن پانی نہیں ملتا، اور انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اس سے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ اب چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی ہماری تنبیہات آئی تھی، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ اب ان سارے واقعات کو سنا کے جو سبق ہے وہ کیا ہے قریش مکہ کے لیے؟ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہاں تک کہ جنگ بدر میں ہم نے دیکھا کہ یہ جتھا جو تھا وہ شکست کھا گیا اور پیٹ پھیر کر بھاگ گیا۔ بلکہ حضرت ابو بکر واقعہ سناتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بدر سے رات پہلے پوری رات بیٹھے دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ میں نے جو 15 سال 13-14 سال کوشش کی تھی اس کا پھل یہ ہے، یہ لوگ ہیں جو 14 سال میں تیار ہوئے ہیں، اور یا اللہ پاک اگر یہ آج ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ میرے بعد کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں جو لوگوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، تو یہ اگر اللہ کا نام لینے والے لوگ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ رہے گا۔
اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ خوشخبری سنائی. اتنا روئے کہ ان کی چادر جو تھی وہ اتر گئی. تو حضرت ابو بکر نے پھر ان سے کہا بس بس حسبک حسبک. پھر وہ اٹھے اور پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ عنقریب وہ شکست کھا جائیں گے اور اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے. یہ تو ایک دنیا میں ایک کیا کہنا چاہیے ٹریلر ہے، دنیا میں ٹریلر ہے. اصل تو ان کو بدلہ ملے گا قیامت کے روز، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے. یہ مجرم لوگ در حقیقت اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کی بندہ حفاظت کرتا ہے؟ اپنے فیس کی حفاظت کرتا ہے. اس دن جو ہے وہ چہرے کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا. ہم نے ایک چیز، ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی، یعنی جو چیز پیدا کی جس مقصد کے لیے پیدا کی ویسا ہی جسم دیا اور وہ چیز کرنی روح میں ڈال دی. پرندے کو اڑنا سکھایا، مچھلی کو تیرنا سکھایا، اور ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی. اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے میں وہ عمل میں آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، یعنی کہ ان کا ریکارڈ رکھا گیا ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. تو جہنم کا ذکر جو ہے وہ زیادہ ہے، سزاؤں کا ذکر زیادہ ہے، اور آخر میں صرف تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہے. اور اب آگے جو ہے جو صورت آئے گی اس میں زیادہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہوگا. اس کو عروس القرآن، عروس القرآن دلہن سب سے زیادہ سجی ہوئی خوبصورت ترین جو صورت ہے وہ سورہ رحمان، مزہ آ جاتا ہے. اور جو ہے سورہ رحمان کو سورہ نجم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سامنے پڑھی تھی نا. تو ایک دفعہ صحابہ کرام نے، یہ مکہ میں ہی نازل ہوئی تھی، تو لوگوں نے آپس میں کہا کہ قریش مکہ کے سامنے تو کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں گیا، تو ہم قرآن پڑھتے ہیں شاید کوئی لوگ متاثر ہو جائیں. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں پڑھوں گا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ لوگ جو ہے نا ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہی پڑھوں گا. اور انہوں نے یہ پڑھنا جب شروع کیا سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، بہت متاثر ہوئے. لیکن جو لوگ سن نہیں رہے تھے انہوں نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے اور قریب آ کے پتہ لگا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو پھر جو ہے وہاں سے ہٹایا اور عبداللہ بن مسعود کو اتنا مارا، لیکن وہ پھر بھی سورہ رحمان پڑھتے ہی چلے گئے. تو یہ اتنا زیادہ متاثر کرنے والی صورت ہے. اور اگرچہ حضرت عمر اپنی بہن کا قرآن سن کر، سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے، لیکن ان کی بہن نے کہا کہ یہ چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بڑا اعلیٰ کلام ہے، بڑا اعلیٰ کلام ہے. تو دل جو تھا وہ تھوڑا بہت پہلے سے متاثر تھا. اب اس کے بارے میں کچھ نوٹس لکھے تھے، اللہ کرے کہ آ گئے ہوں. اتنے نوٹس لکھے تھے، پتہ نہیں آئے یا آ گئے ہیں. شکر ہے. ہاں جی، سورہ رحمان کے بارے میں جو خاص بات ہے وہ اس کی خوبصورتی تو بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے نا. یہ اس میں کسی نبوت اور رسالت اور وحی کا ذکر نہیں ہے.
کہ وہی آئی اور رسول بنایا گیا اور رسول نے تبلیغ کی، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں خطاب جنوں سے اور کسی صورت میں نہیں ہے، اور اس میں مسلسل انسانوں اور جنوں سے خطاب ہے، اور رسول جو ہیں وہ انسانوں میں آتے ہیں، کیونکہ وہی جو ہے ایک روحانی چیز ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا ہے، تو وہی کو قبول کرنے کی صلاحیت انسان میں ہے، جن میں نہیں ہے۔ اس لیے جو انسانوں کے رسول اور نبی ہوتے ہیں وہی جنوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں مرر امیج ہے، یہ اور سورہ واقعہ، یہاں پہ جو چیز سورہ رحمان میں پہلے بیان ہوئی ہے وہاں آخر میں ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو چیز پہلے بیان ہوئی ہے وہ یہاں آخر میں بیان ہوئی ہے۔ وہ والا سیما کا تو نہیں بج رہا؟ نہیں، میرا ہی ویسے بچ رہا ہے۔ واٹس ایپ والوں کا چلیں، اب پھر اس کے 2-3 پوائنٹس ہیں کہ کیا چیز پہلے آئی اور کیا چیز بعد میں آئی۔ سورہ رحمان میں عظمت قرآن پہلے اور سورہ واقعہ میں بالکل آخر میں آتی ہے، اور پھر اسی طرح اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 مرتبہ آئی ہے، 31 مرتبہ آئی ہے۔ اور سورہ شعراء میں اسی طرح کی جو آیت ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، سورہ شعراء میں 8 دفعہ، اور سورہ قمر میں ابھی ہم نے پڑھا ہے 5 دفعہ۔ اچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اس کو لازماً پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جنوں کی رات کو بھی انہوں نے پڑھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ حضور غائب ہو گئے، صحابہ کرام جو تھے پریشان، ساری رات ان کو ڈھونڈتے رہے، اور پھر جب وہ آئے ہیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو بہت پریشان تھے، آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سو رہا تھا کہ جنوں کا ایک نمائندہ آیا کہ جنوں کی ایک جماعت آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے اور تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، تو پھر میں ان کے پاس گیا تھا، اور پھر ان کو سورہ رحمان سنائی گئی تھی، کیونکہ وہ بھی تعلیمات لینا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کی تعلیمات ظاہر ہے ہماری تعلیمات سے تو مختلف ہوں گی نا۔ اور اس کے بعد عروس القرآن، پھر سب سے پہلی آواز پڑھی جانے والی صورت۔ اچھا، اس میں 8 نعمتوں کا ذکر ہے، 7 ڈراوے ہیں، 8 جنتیں ہیں، اور 8 دوزخوں کا ذکر آتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، اس میں 4 اعلیٰ ترین صفات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی صفت تو اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی جو بہترین صفت ہے جس سے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرواتا ہے، انٹروڈیوس کرواتا ہے، متعارف کرواتا ہے، تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ کیا کہنا چاہیے، قرآن کا آغاز تو ہوتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے جس نام سے انٹروڈیوس اپنے آپ کو کراتا ہے وہ ہے رحمان، اور رحمان رحم سے ہے، رحمت و شفقت، اور رحمان میں الف نون کی وجہ سے سمندر کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ٹھاٹیں مارتی رحمت کی کیفیت رحمان میں ہے، جو کہ وہ انسان کے لیے، بلکہ انسان کے لیے نہیں پوری کائنات کے لیے رحمان ہے۔ علم القرآن، تو رحمان کی رحمانیت ہے کہ اس نے قرآن سکھایا۔ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، لیکن قرآن جو تھا وہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے مرتب کیا جا چکا تھا۔ علم القرآن، جو اعلیٰ ترین کلام ہے جس کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ خلق الانسان، تو اللہ کی کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین اس کی کون سی ہے خلقت، اس کی کون سی مخلوق؟ انسان۔ اور انسان کے اندر بھی سب سے اعلیٰ صفت جو ہے اس کا بیان، یعنی کہ اس کا بولنا، اس کا کمیونیکیٹ کرنا۔ تو 4 اعلیٰ ترین صفات کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے عکس یعنی کہ قرآن کا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین مخلوق کا، اور اس کے بعد جو ہے انسان کی اعلیٰ ترین صفت کا کہ کمیونیکیٹ کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کی طرف اپنی
قدرتوں کا بیان کریں کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. یہاں پہ شمس اور قمر اور نجم اور شجر. نجم جو ہے نا وہ ستارے کو بھی کہتے ہیں نا. ابھی ہم نے نجم کو ستارے کے معنی میں پڑھا نا, تو سورج چاند اور ستارے سمجھ آتی ہیں. لیکن نجم جو ہے وہ عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں. تو اب یہ اگر جھاڑی کہیں تو آگے شجر آ جاتے ہیں, تو اس سے بھی وہ ریلیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح تارے زمین میں بکھرے ہوئے ہیں, تارے آسمان پر بکھرے ہیں, تو جھاڑیاں زمین پہ بکھری ہوئی ہیں, اور یہ سب کے سب جو ہیں سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں, اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. ٹھیک ہے. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی, توازن قائم کر دیا. میزان سے مراد ہمارا ترازو نہیں ہے, بلکہ وہ کشش ثقل کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہیونلی باڈیز کو, یعنی چاند ستاروں سیاروں کو روکا ہوا ہے, وہ کشش ثقل کا ایسا بیلنس ہے جس کی وجہ سے یہ سب رکے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا وسیع و عریض ستاروں اور چاند کا اور سیاروں کا جہان میزان کے بل پر روکا ہوا ہے, بیلنس کے بل پر روکا ہوا ہے. تو تم دنیا میں بھی بیلنس رکھو, زیادتیاں نہ کرو, اور انصاف کے ساتھ ساتھ کاسمک بیلنس, انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. یعنی کہ لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کرو, ان میں کمی بیشی نہ کرو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا, یعنی کہ کیڑے بھی یہاں پیدا ہوتے ہیں, رزق پاتے ہیں, پلتے بڑھتے ہیں, پھر مر جاتے ہیں, شیر چیتے ہیں, پھر مچھلیاں ہیں, تو ہم ان کا نام بھی نہیں لے سکتے, اتنی زیادہ مخلوقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو, سب کے لیے سب کی ضرورتوں کا انتظام اس زمین میں رکھا ہے. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں, کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو پیک کیا ہوا ہے. طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی. بس اے جن و انس, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا. انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ہر انسان اپنے آپ کو بادشاہ سلامت, بلکہ اس سے بھی اعلیٰ ہی سمجھتا ہے. لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے پیدا کیا. ایک چھوٹی سی بات, آج کل نا واٹس ایپ ہیک بہت ہو رہا ہے, تو ان نون نمبر کوئی نہ جی گڑیا السلام علیکم. بہت زیادہ یہ کل پر ہیلو. تو فون ہیک ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان نون نمبر اٹھائیں مت, نہ اور اٹھائیں. اگر وہ کوئی بات کریں یا کچھ کہیں تو وہ بالکل بھی فالو نہ کریں. ان کو کہیں کہ ہم کر لیں گے, آپ نے بند کرنا ہے فون کر. اچھا. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں, کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں, طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی. بس اے جن و انس, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا, اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. بچپن میں ہم کرتے تھے نا ایکسپیریمنٹ سائنس کی کلاس میں, کہ وہ ایک موم بتی جلا کے اوپر پیپر رکھتے تھے, تو پھر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ سب سے زیادہ گرمی اس جگہ پہ جو ہمیں نظر نہیں آتی, اس کو پھر کیا کہتے ہیں, آگ کی لپٹ, جہاں پہ ہمیں وہ نظر نہیں آتی. تو اس سے جو ہے ان کو پیدا کیا گیا جنوں کو, جیسے انسان کو انگلی گزار لیتے تھے کہ ہم بڑے بریو ہیں, اوپر تم اپنے رب کے کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرقوں اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے.
بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ وہ باہم مل جائیں، یعنی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، میٹھا اور کڑوا پانی، لیکن ملتے نہیں. پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. ہر آن وہ نئی شان میں ہے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. اے زمین کے بوجھو، یعنی ایک بوجھ ہے انسانوں کا اور دوسرا بوجھ ہے جنوں کا. ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اے گروہ جن و انس اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، یعنی کائنات سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں معدوم ہونا، کہ ختم ہو جاؤ، کہ نام و نشان تک نہ رہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا نام و نشان نہ رہے گا تمہارا نام و نشان. تم نکل نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں سے. اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑی کی طرح سرخ ہو جائے گا. یعنی ٹوٹ پھوٹ کے وقت آسمان کا لال ہونا جو ہے وہ ہر جگہ پہ بیان کیا گیا ہے کہ سرخ ہو جائے گا. اے جن و انس اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. کیوں؟ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، سکن بولے گی. پھر جو ہے وہ ریکارڈ سامنے لایا جائے گا جس میں ہمارے ذہن میں تو ابھی تک یہ آتا تھا نا کہ ریٹن چیزیں ہوں گی. لیکن آج کی ٹیکنالوجی میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایکشنز بھی ہوں گے، اور ابھی ٹیکنالوجی وہاں تک نہیں بڑھی کہ وہ دل کا حال بھی بتائیں. تو اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی میں یہ چیز بھی ضرور ہوگی کہ کوئی نیک عمل کس نیت کے ساتھ کیا گیا، یا کوئی برا عمل اگر ہوا تو کرنے والے کی نیت کیا تھی، واقعی نقصان پہنچانا تھا یا سہون اس سے یہ کام ہو گیا. تو انسانوں سے نہیں پوچھا جائے گا یا جنوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے برے عمل کیے، بلکہ ان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھ لو اپنی زندگی کا کارنامہ. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. یعنی مرتے وقت ہر ایک کے اوپر سے جب غیب کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے تو ہر ایک کو اپنا انجام پتہ چل جاتا ہے، اور ان کے چہروں پر پھر ویسا ہی ایکسپریشن ہوگا، اور اس ایکسپریشن سے مجرم الگ سے پہچانے جائیں گے. اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اور ہر اس شخص کے لیے، اب یہ تو تھا نا جہنمیوں کا ذکر، اب یہ جنتیوں کا ذکر آنے لگا ہے. اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو 2 بات ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے.
دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، یعنی مختلف قسموں کے پھل ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا کسی جن نے نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. اچھا، اب ولیمن خاف مقام ربی جنتان، اس سے مراد پھر انسان اور جن دونوں ہیں. اب اس روشنی میں آپ دیکھیں کہ 2 باغ ہوں گے. ایک باغ ہمارا اور ان کا ٹیسٹ ایک تو نہیں ہے نا، جنوں کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے. ان کے لیے باغ کا کانسیپٹ اور ہے، ہمارے لیے باغ کا کانسیپٹ اور ہے. ہمارے لیے ہماری پسند کے باغات ہوں گے، جنوں کے لیے ان کی پسند کے باغات ہوں گے. ہمارے لیے ہمارے ٹیسٹ کے پھل، ان کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے لیے ان کے ٹیسٹ کے جو پھل ہوں گے یا جو کچھ بھی ہوں گے وہ ان کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے. اور اسی طرح پھر جو خواتین ہوں گی، جو لیڈیز ہوں گی، ان کے لیے الگ طرح کی ہوں گی اور انسانوں کے لیے الگ ہوں گی، اور ان کو کسی نے چھوا نہ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نوخیز لڑکی ہے تو نہ اس کو کسی جن نے چھوا اور نہ انسان نے. مطلب یہ کہ جن بچی کو کسی جن نے نہیں چھوا اور انسان بچی کو کسی انسان نے نہیں چھوا. اس سے مراد یہ ہے. اور 2 جنتوں کا ذکر، ایک انسانی باغات اور ایک جو ہیں وہ جناتی باغات. اور پھر ان کی خوبصورتی کا ذکر تو ہے. ہمارے ہاں سٹینڈرڈ اور ہوگا خوبصورتی کا، ان کا سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور ہو، لیکن ہر ایک کو اپنی سٹینڈرڈ کے مطابق خوبصورت ترین لیڈیز سے جو ہے وہ نوازا جائے گا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. پھر اے جنوں انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے. اب سوال یہ کہ ہماری اعلیٰ ترین نیکی بھی فلالیس تو نہیں ہوگی نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس فل نیکی کا جو بدلہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نیکی کیا ہوگی؟ وہ تو فلالیس ہوگی نا. تو ہماری فل نیکی کا بدلہ فلالیس نیکی سے، یعنی اس کا اجر ہمیں بے تحاشا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. تو تم اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. گھنے سرسبز و شاداب باغ. اپنے رب کے کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. اب نام ہی اتنا برکت والا ہے تو اس کی ذات کتنی کریم ہوگی، کتنی برکت والی ہوگی. سورہ واقعہ کے بارے میں یہی ہے کہ یہ جوڑا ہے سورہ رحمان کا اور اس میں مرر امیج ہے. سورہ رحمان میں ہم نے پہلے دوزخ کا ذکر پڑھا تھا نا، اب یہاں پہ جو ہے وہ دوزخ کا ذکر بعد میں ہوگا، جنت کا ذکر پہلے. اس میں 2 باغوں کا ذکر ہے. اس میں 2
اس میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا ذکر ہے. 2 باغ ہوں گے, مطلب 2 درجے ہوں گے. اولون سابقون کے لیے الگ ہوگا اور عام ہم جیسوں کے لیے جو ہے وہ الگ سے اصحاب ہوگی. الیمین. جی اصحاب الیمین. سیدھے ہاتھ پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اے قریش مکہ, آج تم جھٹلا رہے ہو نا, تو وہ واقعہ پیش آنا ہے, بے شک تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. تم بچو گے ہی نہیں تو کیا کہو گے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی, جو ہے نا عربی میں خافضات اور رافعات, کہ بلندی کو نیچا کرنے والی اور نچائی کو اونچا کرنے والی. وہ ایسی آفت ہوگی. زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی, مسلسل ہلتی رہے گی, یہ نہیں کہ تھوڑا سا وقفہ بیچ میں آئے گا, مسلسل وہ ہلا ماری جائے گی. اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. دائیں بازو والے, سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا. اب اس کا کیا مطلب ہے دائیں بازو والے اور بائیں بازو والے؟ حضرت آدم سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو جب وہ دائیں طرف دیکھتے تھے تو ہنستے تھے, جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو وہ روتے تھے. پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو انہیں بتایا گیا کہ دائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو کہ نیک عمل کرنے والی اور جنتوں میں پہنچنے والی ہے, اور بائیں طرف وہ اولاد ہے جو برے کام کر کے جہنم میں جانے والی ہے. اس لیے وہ دائیں طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہوئے روتے ہیں. یہی بات یہاں پہ اور طرح سے بیان کی گئی. اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں, یعنی ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں, ان کو تو کسی کیٹیگری میں ڈالا ہی نہیں جائے گا, ان کو تو VIP سٹیٹس دیا جائے گا. وہی تو مقرب لوگ ہیں. تو یہ تیسرا گروہ پر لکھا ہے نا اس وقت 3 گروہوں میں. ہاں تو تیسرا گروہ یہ ہے نا, ہوگا جو آگے والے, وہ آگے والے ہیں. مقرب لوگ ہیں, نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے, جو ہمیشہ ابدی لڑکے ہی رہیں گے, ان کی عمر نہیں بڑھے گی. اسی کا میں ذکر کری تھی نا پہلے. ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے, جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. ابھی اس کو نا سورہ حدید میں تھوڑا سا زیادہ واضح کیا گیا ہے. یہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا, یہ آگے والے, ان کو پھر سورہ حدید میں تھوڑا سا اور واضح کیا گیا. اور کیا کہا گیا؟ اگلوں میں سے سیما کتنی دیر ہے؟ ابھی تو کافی دیر ہے. بیٹھو جب میں بس تھوڑا رہ گیا, بیٹھو تنگ ہوں گے. وہاں سے چپ چاپ بیٹھ جاؤ. اچھا جی, یہ جو سابقون الاولین جو ہیں وہ کیا ہوگا؟ اگلوں میں سے بہت ہوں گے. یعنی کہ جب کسی نبی کی آمد ہوتی ہے اور فرسٹ ہینڈ جب انفارمیشن ملتی ہے تو لوگوں کے دل زیادہ متاثر ہوتے ہیں. جوں پھر وقت گزرتا جاتا ہے وہی تعلیمات بھی تھوڑی سی پولیوٹ ہو کر پہنچتی ہیں, اور وہ جذبہ بھی, کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ جذبہ بھی پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ وہ جذبہ جو کہ لیڈر میں تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو پھر لوگ نیک عمل کرتے تو ہیں لیکن اس لیول کے نہیں کر سکتے. اس لیے جب بھی کوئی نیا رسول آتا ہے تو وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں, اولون سابقون الاولون. بعد میں بھی نیک لوگ رہتے ہیں لیکن وہ کم ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, سابقون الاولون کو موقع دیتا ہے. ابھی وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے. اگلوں میں سے بہت ہوں گے یعنی سابقون الاولون, اور پچھلوں میں سے کم.
مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ہوگی. یعنی جنت کی ایک بہت بڑی خوبی جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کوئی بات، کوئی جھوٹی، کوئی گپ شپ، کوئی بہتان اور کوئی بیہودہ بات وہ نہ سنیں گے، جو کہ ہمیں بعض اوقات سننی پڑ جاتی ہے، چلتے چلتے ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہے. تو وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے. اب آ گئی، وہ تو سابقون الاولون تھے نا، اب یہ آ گئے دائیں ہاتھ والے اور دائیں بازو والے. دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ بے خار بیریوں اور طے بر طے چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، بوڑھی عورت، کہ آپ دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم وہاں بوڑھی عورتیں تو نہیں جاتی. تو بڑی مایوس ہو کر وہ واپس جانے لگی. تو بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پہ جوان بنا دیں گے، پھر جنت میں بھیجیں گے. پھر وہ خوش خوش چلی گئی. تو جب جنتی جنت میں آئیں گے تو ایک نہر میں نہائیں گے جہاں پہ ان کی بیماریاں، بڑھاپا، دل کی کدورتیں، ہر چیز جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور نئے نویلے وہ بن کر یہ پھر لیڈیز کے لیے جنت اسپیشل انسینٹیو ہے کہ ان کو جوان بنا کے جوان بنا کے. اور کیسی ہوں گی اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. یعنی جو درمیانے درجے کے نیک لوگ ہیں نا وہ ہر وقت ہی رہیں گے، لیکن سابقون الاولون جو ہیں وہ کسی بھی انقلاب کے پہلے حصے میں زیادہ ہوتے ہیں. آپ اس کو آپ دنیا کے انقلابات میں دیکھیں نا، ڈائی ہارٹ قسم کے لوگ کم ہوتے ہیں جبکہ انقلاب شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی انقلاب جو ہے وہ پولیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو نبیوں کا آنا ہے وہ بھی ایک انقلاب ہی ہوتا ہے، اور اس وقت ڈائی ہارٹ قسم کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اب آ گئے بدقسمت لوگ، بائیں بازو والے. بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا. وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. یہ نہیں کہ سہون ان سے کوئی گناہ ہو گیا، بلکہ وہ کرتے ہی چلے جاتے تھے. کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والے، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یعنی اونٹوں کو ایک بیماری لگتی ہے جس میں کہ وہ پانی پیتے چلے جاتے ہیں، تو اسی طرح تم پانی پیتے چلے جاؤ گے. یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو اس کی سٹیجز پہ کسی کو کنٹرول ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے.
ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے نہیں. یعنی چہرے مسخ کرنا بھی اس میں آ جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو جوانی میں کیا شکل ہوتی ہے اور بڑھاپے میں کیا شکل ہو جاتی ہے. وہ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو, پھر کیوں سبق نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی, بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادلوں سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں, پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہاں پہ میں مثال دیتی ہوں کہ ارے گلاب کیسے بنایا جاتا ہے. میرے ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا کہ پتیوں کو رگڑ رگڑ کے ان کا جوس نکالا جاتا ہے, لیکن ادھر جو ہے نا چکوال کے پاس جہاں پہ بہت زیادہ نکلتا ہے کلر کار, وہاں ہم گئے تو دیکھا دیگوں میں پانی ہوتا ہے, اس میں پھر ڈھیروں ڈھیر پتیاں ڈالی جاتی ہیں, پانی پھر بھاپ بن کے ان کے وہ سیلڈ ہوتے ہیں, ایک پائپ نکلی ہوتی ہے, پائپ سے وہ بھاپ جو ہے وہ دوسرے برتن میں جاتی ہے اور پھر وہ نیچے جو پانی بیسیکلی تو پانی تھا نا جس میں پتیوں کا اثر آ گیا تھا اور پھر وہ ارگ گلاب اس کو کہا جاتا ہے. اچھا یہ تو میں نے آنکھوں دیکھا نا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سمندروں سے جب اللہ تعالیٰ آبی بخارات اٹھاتے ہیں ان میں سمندروں کی کڑواہٹ کیوں نہیں ہوتی؟ ہے کہ نہیں معجزے والی بات یہ کہ جب ہم پانی کے بخارات بناتے ہیں تو کوئی پولیوشن اس کے اندر ہو. یہ تو پتیاں تھیں گلاب کی, اگر کوئی پولیوٹڈ چیز ہوتی تو اس کی تاثیر اس میں آ جاتی. تو سمندر کے پانی کی تاثیر کیوں نہیں آتی بارش کے پانی میں؟ تو یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تر و تازہ کڑوا پانی ہوتا ہے بیسیکلی, جو کہ آسمان پہ جاتا ہے میٹھا بن کے اور پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرتے ہیں. کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے کہ درخت کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی, یعنی تاروں کے نظام کی, اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے, ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے متطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا, یعنی کہ کوئی جن یا کوئی شیطان اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کیونکہ یہ پاکیزہ فرشتوں کی تحویل میں ہے. اچھا یہ ہے کہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے وقت وضو کر لیں, لیکن ہم بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو متطہرین کی صفت ہے یہ فرشتوں کی صفت شیطانوں اور جنوں کے مقابلے میں بیان کی گئی ہے کہ اس میں کسی جن یا شیطان کی کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی. یہ اتنا پاکیزہ کلام ہے. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے, پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. لیکن لیڈیز یہ بھی سن لیں کہ نہ پاکی کی حالت میں اس کو نہیں چھوا جا سکتا, بے وضو اس کو پڑھا جا سکتا ہے, لیکن نہ پاکی کی حالت میں اس کے لفظوں پر ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. تو پاکیزگی اس لحاظ سے شرط ہے اس کو چھونے کے لیے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے بے اعتنائی برتتے ہو اور بجائے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے تم اس کو جھٹلاتے ہو. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے, اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟
کبھی کوئی فرعون نہ ملتا، کبھی کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ نہ ملتا، اگر انسان کے لیے پاسبل ہوتا، اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اگرچہ بچے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پاؤں کو مسل رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھوں کو پکڑ کے، کوئی ماتھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ بندہ اپنی اولاد کے قریب نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ ہوتا ہے. مگر اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا. یہ سب کچھ قطعی حق ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سورہ حدید یہ ڈاکٹر اسرار کی پسندیدہ ترین جو ہے وہ صورت ہے، اور اس میں جو ہے ذکر مسلمانوں کے اعمال کی کمزوری کا ذکر ہے. اس میں منافقوں کی منافقت کا ذکر نہیں ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جیسے اب ہم آج کل تو بڑے ذوق و شوق سے روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں اور تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرے گا تو آہستہ آہستہ ہمارا عمل تھوڑا سا سلو ہو جائے گا نا. تو اسی طرح جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت پھر مسلمانوں میں یہ نہیں کہ بد نیتی آ گئی تھی، نیتیں ٹھیک تھیں، لیکن اعمال میں جو تھی وہ کمزوری آنا شروع ہو گئی تھی. تو اس کے لیے پھر مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے، بلکہ جھنجھوڑا جا رہا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیوں نہیں؟ اس کے لیے سورہ حدید بہت زیادہ اسٹریس دیتے ہیں، اور واقعی ان کا بڑا متاثر کرتا ہے ان کا جو لیکچر ہوتا ہے. اب یہ ہے سبحہ، تو یہاں سے مسبحات جس میں تسبیح کا ذکر آتا ہے، 5 صورتیں جو ایک کے بعد ایک آتی رہیں گی، ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، جس میں تسبیح کا ذکر آتا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا خطاب کمزور مسلمانوں سے ہے، اور خاص کر آج کل کے حالات کے مطابق تو یہ بالکل ہمارے اوپر صحیح اترتی ہے صورت. تو اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، وہی زبردست دانا ہے. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سننے والے جب اس کو سنتے ہیں تو ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں، ان کے دل ہول کر جاتے ہیں. اور اس چیز کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اچھی طرح سے بیان کیا ہے. انت الاول فلیس قبل کا شیء، تو ہی پہلا ہے، کوئی تجھ سے پہلے نہیں. وانت الآخر فلیس بعد کا شیء، تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں. وانت الظاہر فلیس فوق کا شیء، تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں. وانت الباطن فلیس دون کا شیء، تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی نہیں. وہ کہتے ہیں نا، جب کوئی نہ تھا تو خدا تھا، جب کوئی نہ ہوگا تو خدا ہوگا. تو جب کوئی نہ تھا خدا تھا، خدا نے کن کہا، کائنات بن گئی. کائنات جو تھی وہ پھیلتی چلی گئی. ایک دن آئے گا جب کائنات ختم ہو جائے گی. کائنات ختم ہوگی لیکن باقی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات. اس کے بعد ظاہر ہو کہ آپ ایک ایک ذرے میں اللہ تعالیٰ کا عکس دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک پھول میں، ایک ایک پتی میں، ہوا کے ایک ایک جھونکے میں اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے، اللہ تعالیٰ کا عکس نظر آتا ہے. اور اگر ہم اس کو ڈھونڈنا چاہیں تو وہ چھپا ہوا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. تو وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے. بارش زمین میں جاتی ہیں، مردے زمین میں جاتے ہیں،
दाने ज़मीन में जाते हैं और जो कुछ इससे निकलता है, यानी खेतियाँ जो दाने खेती बनकर निकलते हैं, और इसी तरह जो है पानी वो आबी दरियाओं की सूरत में या आबी बुखारात की सूरत में निकलता है। इसी तरह जो है लोगों के अमाल ऊपर जाते हैं, और आसमान से और क्या चीज़ आती है, अल्लाह ताला की रहमतें और बारिशें और अल्लाह ताला के अहकामात, और उस तक क्या जाता है, लोगों की रूहें जाती हैं, लोगों के अमाल जाते हैं, दुआएं जाती हैं। तो जो कुछ इससे निकलता है और जो कुछ आसमानों से उतरता है और जो कुछ इसमें चढ़ता है वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। अभी हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला शाह रक से भी करीब है, तो यही दोबारा अल्लाह ताला ने और तरह से बयान किया है कि तुम कहीं भी चले जाओ वो तुम्हारे साथ है, जो काम भी तुम करते हो उसे वो देख रहा है। वही ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है और तमाम मामलात फैसले के लिए उसी की तरफ रुजू किए जाते हैं। वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। खिताब किससे है? ईमान लाने वालों से, काफरों और मुनाफिकों से नहीं है, मुसलमानों से खिताब है कि ईमान लाओ, यानी कि अपना यकीन दोबारा हासिल करो और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर एतमाद करो। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और खर्च करो उन चीज़ों में से जिन पर उसने तुमको खलीफा बनाया है। तो जब खर्च का जिक्र आता है तो हमारे जहन में क्या आता है? सिर्फ पैसा ही आता है ना? अपनी एनर्जी, अपना वक्त और इसी तरह जो है अपनी सलाहियतें और जहानत, फतानत, पैसा, औलाद, अपनी जान, सबको अल्लाह पर खर्च करो। हर वो चीज़ जिस पर उसने तुम्हें अथॉरिटी दी है, इख्तियार दिया है। जो लोग तुम में से ईमान लाएंगे और माल खर्च करेंगे उनके लिए बड़ा अजर है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है और वो तुमसे अहद ले चुका है। कौन कौन सा अहद लिया गया इंसानों से? एक तो वादा अलस लिया गया, उसके बाद जो है समीना व तवाना का अहद लिया गया, और उसके बाद जो है बैत रिजवान में क्या अहद लिया गया था कि अल्लाह की खातिर हम जो है जान कुर्बान कर देंगे। और फिर अल्लाह ताला ने एक और अहद लिया था कि अल्लाह ताला ने इंसानों की जानो माल ले ली है और उसके बदले क्या दिया है? कीमत के तौर पर जन्नत। जन्नत के बदले अल्लाह ताला ने हर इंसान के जानो माल ले लिए हैं, बै कर लिए हैं। तो ये सारे बै हम अल्लाह ताला से कर चुके हैं। अब बै अल्लाह ताला से होता है, बैत जो होती है वो फिर रसूल पाक से होती है। तो अगर तुम वाकई मानने वाले हो, वो अल्लाह ही तो है जो अपने बंदे पर साफ साफ आयतें नाजिल कर रहा है ताकि तुम्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आए। और हकीकत ये है कि अल्लाह तुम पर निहायत शफीक और मेहरबान है। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, हालांकि ज़मीन और आसमानों की मीरास अल्लाह ही के लिए है। यानी अगर तुम खर्च नहीं करोगे तो क्या तुम साथ लेके चले जाओगे? आखिरकार उस माल को तुम छोड़ के ही चले जाओगे ना। तो खर्च करो अल्लाह की राह में, अपनी जान को भी और माल को भी और औलाद को भी लगाओ इस रास्ते में। तुम में से जो लोग फतह के बाद खर्च और जिहाद करेंगे वो कभी उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फतह से पहले खर्च और जिहाद किया है। कौन सी फतह की बात हो रही है? फतेह मक्का की बात हो रही है। फतेह मक्का के बाद मुसलमान जो थे एक ताकत बनकर उभरे थे, और जब डावाडोल थी इस्लाम की कश्ती, उस डावाडोल कश्ती पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था उसका दर्जा अच्छा होना चाहिए कि बुरा होना चाहिए? जब कश्ती स्टेबल हो गई, मुसलमान एक ताकत बन गए, एक स्टेबल जगह पर जब कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको कितना अजर मिलना चाहिए? उन जैसे लोगों का मिलना चाहिए जिन्होंने अनस्टेबल हालत में इन्वेस्टमेंट की थी। तो इसलिए वो जितना भी खर्च करें अजर तो उनको मिलेगा, लेकिन वो अजर उन लोगों जैसा नहीं हो सकता
جنہوں نے اسلام کے پھیلانے میں مدد کی تھی، اس وقت اپنے جان و مال جو تھے وہ خرچ کیے تھے. تو تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب یہ ہیں سابقون الاولون. سعدیہ سمجھ آئی؟ سابقون الاولون وہ ہیں جب ڈولتی کشتی میں جو اعتماد کرتے ہیں. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. دو قسم کے خرچ ہیں، ایک صدقات. زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا تھا نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے 8 جو تھے جن کو زکوٰۃ دی جانے والی تھی وہ بیان کر دیے. تو عام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کہتا ہے اور اس کا اجر ہے. لیکن جو مال اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کیا جائے، چاہے وہ تعلیم کی صورت میں ہو اور چاہے جہاد کی تیاری کی صورت میں اور جہاد میں حصہ لینے کی صورت میں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے. اگرچہ صدقے کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دیتا ہے، لیکن قرض کو تو ہر حال میں واپس کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے. ٹھیک ہے، صدقہ اور قرض حسنہ میں یہ فرق ہے. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، گپ اندھیرا ہوگا، پل صراط پر سے نکلنا ہوگا، تو کچھ لوگوں کا نور آگے ہوگا. وہ کون سا نور ہوگا؟ ان کے دل میں جو ایمان ہوگا، دل کے ایمان کا نور آگے ہوگا، اور دائیں طرف دوڑا ہوگا ان کے نیک اعمال کا نور. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی ہے بڑی کامیابی. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں. دیکھو تمہارے پاس ٹارچ ہے تو تھوڑی سی روشنی ایسے کرو نا تاکہ ہمیں بھی وہ روشنی نظر آئے اور ہم بھی وہ پل پار کر لیں. مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ. مسلمان نہیں کہیں گے، وہ اتنے بے مروت نہیں ہوں گے کہ کہیں، بلکہ کوئی فرشتے ہوں گے یا کوئی اور ہوگا جو کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تمہارے ساتھ ہم مسجد میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے؟ تمہارے ساتھ ہم نیک کاموں میں حصہ نہیں لیا کرتے تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں. تمہیں یہ توقع تھی کہ اسلام جو ہے وہ مٹ جائے گا، اور اس توقع پر تم غلط کام کرتے چلے گئے اور مسلمانوں سے بددیانتی کرتے چلے. تو ان قصوروں کی بنا پر تمہارا یہ حال ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت پر بھروسہ کرو وغیرہ وغیرہ. لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں؟ کہ اب تمہارے دل سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام سن کر تم فوری طور پر جھک کیوں نہیں جاتے؟ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی ان کا حال یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ ہو جائے کہ ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے،
ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں شاید کہ تم عقل سے کام لو. یعنی کہ جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور اپنی نباتات نکالنے لگتی ہے، اسی طرح تم لوگ بھی دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے شاید کہ تم عقل سے کام لو. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا. اب دیکھیں الگ ہو گئی نا دونوں قرض، صدقات اور قرض حسن، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. یعنی کہ ایمان کے اعلیٰ ترین لیول پر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر نیک اعمال کرتے ہیں. ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے. یعنی اب بچہ جو ہے وہ 8-10 سال تک اسے کوئی پرواہ نہیں باپ کی نوکری ہے کہ نہیں، ماں جو ہے وہ بیمار ہے کہ ٹھیک ہے، بس اس کے ذہن پہ ہر وقت کیا چیز چاہیے رہتی ہے، کھیلوں 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 کھیلوں. جب کھیل کود کی عمر سے نکلتا ہے تو پھر ٹین ایجر بن جاتا ہے اور ہر وقت کہاں کھڑا رہتا ہے؟ شیشے کے آگے. چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں شیشے کے آگے کھڑے رہتے ہیں. اور پھر جو ہے نا اپوزٹ سیکس میں بھی جو ہے تھوڑی بہت انٹرسٹ ہو جاتی ہے تو لڑکیوں کو دیکھ کے جو ہے ہنس رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ کے جو ہے وہ شرما رہی ہوتی ہیں. تو یہ پھر دل لگی کا زمانہ آ جاتا ہے. دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور اپنے ڈریس کا بڑا خیال کہ کہیں ایک شکن نہ پڑ جائے. اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا. پھر تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، میرے اتنے مارکس آئے ہیں، میں فلانی امتحان میں پاس ہو گیا ہوں، فلانی جگہ مجھے جاب ملی ہے، فلانی لڑکی سے میری شادی ہوئی ہے. تو ایک دوسرے پر فخر جتانا 30s کے عمر میں. اور اس کے بعد جب اور 40s کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا جوش کم ہوتا ہے، تو پھر اب وہ مال اور اولاد کی محبت زیادہ آتی ہے، شو شاہ پہ خرچ کرنا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. شیکسپیئر نے کہا ہے نا سیون the seven stages of life ہیں، اسی طرح چلتی ہے. بالکل 7 stages of man. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے. یعنی ساری زمین جو ہے نا گھاس کی طرح بھر گئی. مطلب یہ کہ نئے نئے پودے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہی گھاس پودا بنی اور پھر اس میں پھل آ گیا. پھل سے مراد وہی گندم چاول جو کچھ بھی ہے. اور اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ اب اس کو کاٹ لیا جائے ورنہ یہ غلہ جو ہے یہ ضائع ہو جائے گا. پھر اس کھیتی کو جب کاٹ لیا گیا تو پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے. اب یہ کہ اگر اس وقت کھیتی کو کاٹا نہ جائے تو الٹیمیٹلی تو وہ پھر کھڑی کھڑی ضائع ہی ہو جاتی ہے نا، بھس ہی بن جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی کیا جنت اور اس جنت کی اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے. اچھا یہ الگ ہو گئی نا، دنیا کی 4 سٹیجز بتا کے پھر ابھی آخرت تک. عذاب اور جنت. اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. اچھا اب آخرت میں 2 سٹیجز ہوں گی، یا اللہ کی خوشنودی ہوگی اور یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی. صرف 2 چیزیں ہوں گی. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دنیا میں کس چیز پہ دوڑ لگائی ہوئی ہے؟ اس نے یہ گاڑی لے لی، میں نے اس سے بڑھ کر گاڑی لینی ہے. اس نے فلانے برانڈ کا سوٹ پہن لیا، میں نے اس سے بڑھ کے سوٹ پہننا ہے. فلانے نے اتنے لوگوں کو شادی پہ بلایا تھا، میں نے اس سے بڑھ کے بلانا ہے. تو اسی طرح آخرت میں بھی اعلیٰ ترین مقام حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ. دنیا میں جیسے سب سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہو تو آخرت میں بھی اعلیٰ ترین جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس
پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں نہ لکھا ہوا ہو. یہ ضرور میں بتاتی ہوں جب میں پہلے سپارے میں جادو کا ذکر کرتی ہوں نا کہ ہمارے ہاں بیٹی کی شادی میں کسی نے بندش کر دی ہے, نوکری نہیں ملی بیٹے کو, اتنے سال ہو گئے, کسی نے بندش کر دی ہے, فلانا بیمار ہے اس نے جادو کر دیا ہے. تو ہمارے کتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو دیکھتے ہی نہیں, اپنے آپ میں ہی دشمنوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا. تو وہ چیز تو لکھی ہوئی ہے پیدائش سے بھی پہلے جو کہ آنے والی ہے. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو, مایوس نہ ہو کہ اب کوئی بھلائی تمہیں ملے گی نہیں. جو اللہ تمہارے لیے یہ برائی لے کے آیا ہے, یعنی جس اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ آزمائش لکھی تھی, وہی اس آزمائش سے تم کو باہر بھی نکالے گا اور تمہارے اوپر اچھا وقت بھی آئے گا. تو اس مایوسی سے نکلو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. یعنی آزمائش میں مایوس نہ ہو, اور اگر دنیا میں تمہیں اچھا دیتا ہے کچھ, اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں, جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. جن کا کام یہ مال جمع کرنا تو وہ تو پھر بخل ہی کریں گے نا, اور دوسرے لوگ جب خرچ کر رہے ہوں گے تو تاکہ ان کا بخل نمایاں نہ ہو وہ دوسروں کو بھی بخل کرنے پر آمادہ کریں گے اور خرچ کرنے سے روکیں گے. اب کوئی اگر روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے, خود سے خود وہ تعریف والا ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اس لیے بھیجی کہ دنیا میں انصاف کا نظام قائم ہو, لوگ ایمان لائیں, اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے جھک جائیں اور اپنے معاشرے میں انصاف کے نظام کو قائم کریں. اور لوہا اتارا, کتنی عجیب بات ہے, لوہا اتارا. لوہے میں کیا ہے, بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے. بڑا اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہاں منافع ہے, اس سے تم توا بنا لو, پھنکنی بنا لو, چمٹا بنا لو, ضرور بناؤ, لیکن اصل مقصد کیا ہے لوہا اتارنے کا کہ تم اس سے تلوار بناؤ اور اس سے توپیں بناؤ, اور جو لوگ انصاف کا نظام قائم ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان سے طاقت کے ساتھ نپٹو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں سب سے بڑی انقلابی آیت ہے جو کہ اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ جو لوگ انصاف کے نظام کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے, یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق معاشرے کو تربیت دیتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی, اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحمت ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے دلوں میں نرمی رکھی ہے اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی. ہم نے ترس اور رحم ان کے دلوں میں ڈالا, رہبانیت انہوں نے خود اختیار کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے کنارہ کشی انہوں نے خود اختیار کی. اور شیطان نے ان کو ایسا کرنے کے لیے کہا کہ چھوڑو, کیا تم برے لوگوں کے بیچ میں رہو بسو گے, جا کے جنگلوں میں اپنے گھر بناؤ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ذکر اذکار کرتے رہو, اور ہمیں چھوڑ دو ان کے ساتھ نبٹنے کے لیے. ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں اور ان کو جیسے مرضی بھٹکاتے رہیں, کیونکہ اگر تم لوگ ان میں ہوگے نا تو تھوڑی سی ان کو شرم آئے گی تمہاری, اور تھوڑا تم ان کو ٹوکو گے
تو میں اپنا کام ویسے نہیں کر سکوں گا جیسا کہ تمہارے وہاں سے نکل جانے کے بعد میں کروں گا. تو یہ ہے اس میں مصلحت. رہبانیت جو ہے وہ ایک شیطانی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت نہیں سکھائی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ گلا کیا کر رہے ہیں, اور اس کی پابندی کا حق ادا نہ کر سکے. یعنی رہبانیت کو خود جو تھا رواج دیا, اس کی بدعت خود شروع کی, اور پھر اس کا حق ادا نہ کر سکے کہ جس مقصد کے لیے رہبانیت اختیار کی گئی تھی, اپنے کردار کی پاکیزگی کے لیے, اس کردار کی پاکیزگی پر قائم نہ رہ سکے. کتنی کہانیاں ہیں ان کے چرچز کے بارے میں, ان کی مونسٹریز کے بارے میں, کہ ظاہر فطرت کا جب آپ راستہ روکو گے تو وہ ابھر کر سامنے آئے. جب ہم نارملی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا, ہم سب ڈائٹنگ کرتے ہیں, تو جب ہم ڈائٹنگ کرنے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے, یہ چیز, تو وہ چیز کتنی بڑھ چڑھ کر ہمارے سامنے آتی ہے, ہمارے نفس پہ سوار ہوتی ہے. رات کو ہمیں کھانے کے خواب آتے ہیں, لیکن جب ہم نارمل اپنا کھانا پینا رکھتے ہیں, یعنی اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, تو کھانا پینا ہمارے نفس پہ سوار نہیں ہوتا جتنا کہ ڈائٹنگ کرتے ہوئے یا اس کے بعد ہماری نفس پہ سوار ہوتا ہے. تو جب بھی فطرت کا راستہ روکا جائے گا تو وہ بڑھ چڑھ کر ہمارے سامنے آئے گی. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا, یعنی ان راہب لوگوں میں سے جو رہبانیت, پیور رہبانیت پر قائم رہے, ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا, مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, پختہ ایمان لاؤ. یہ نہیں زبانی ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا, ایک تو اللہ پر ایمان لانے کا, اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے کا, وہ طریقہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سکھایا, اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. یعنی کہ دنیا کی زندگی میں بھی اچھائی اور برائی تمہارے سامنے واضح رہے گی, اور تم اچھائی کو اپناؤ گے, برائی سے بچنے کی کوشش کرو گے, اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا مہربان کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے. اہل کتاب کون سے ہو گئے؟ یہودی اور عیسائی. ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے, اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور وہ بڑے فضل والا ہے. الحمدللہ. میں سوچا تھا سورہ مجادلہ بھی پڑھ لیں گے, لیکن نہیں, چلیے اللہ تعالیٰ جیسے 10 منٹ پہلے بھی ذرا ہمارا 10 منٹ لیٹ ہو گئے تھے نا ہم ہاں, شروع کرتے ہوئے. تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے تھے, ورنہ پڑھ لیتے. بس وہ لاسٹ مومنٹ پہ آتے فون بڑے گڑبڑ کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے, اس کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کے عطا فرمائے, ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کو پڑھنے والا, سمجھنے والا, اس پر عمل کرنے والا, اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک صحبت اور نیک زوج عطا فرما, بہترین دعائیں ان کے حق میں قبول فرما دے. یا اللہ پاک تمام بیماروں کو مکمل سے زندگی اور تندرستی عطا فرما دے, اور ان کی تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ پاک آج سلیم کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے, یا اللہ پاک ہمیں کسی آزمائش میں تو مبتلا نہ کرنا, یا اللہ تو ہم پہ رحم کا معاملہ کرنا. یا اللہ پاک ٹھیک رزلٹس آئیں, اور اللہ پاک زندگی تو نے لکھی ہے, جتنی بھی زندگی تو عطا کرے تو صحت کے ساتھ عطا کرنا. یا اللہ پاک ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا میں نہیں رہے, ہمارے ماں باپ کی, ہماری اولادوں کی, تمام مومن مسلمانوں کی مغفرت فرما دے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دے. ہر وہ بھلائی عطا فرما جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی, ہر اس شر سے بچا جس شر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. ہمارے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں انہیں قبول فرما لے, اور جس نے بھی ہمیں دعاؤں کو لکھا ہے ان کی مرادیں پوری فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور عافیت اور سلامتی اور سکینت نازل فرما, اور محبتیں نازل فرما, اور
یا اللہ پاک خاص کر ہماری بہن عالیہ کے گھر پر ان تمام نعمتوں کو بڑھا چڑھا کے تو نازل فرما جس نے اس محفل کا اہتمام کیا. یا اللہ پاک بہترین دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لے اور میری ان دعاؤں کو تمام امت محمد کے لیے قبول فرما لے اور ہمارے ایمان جان مال اور آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ نے یاد. اچھا جی اللہ حافظ, کل ملیں گے.